से बेहतर है कि मैं कुछ तकलीद की 5-6 मुमकिना सूरतें आपके सामने पेश करता हूँ। आप या तो उन 5-6 सूरतों को रद्द कर देंगे कि नहीं जी, हमारी मुराद ये 5-6 सूरतें नहीं है, इसके अलावा कोई हमारे पास सूरत है वो आप बयान करेंगे, या आप इन्हीं में से कोई सूरत को इंतखाब कर लेंगे। तकलीद की जो 5-6 मुमकिन सूरतें बनाई जा सकती हैं, एक ये है कि पहली जो सूरत हम ये बनाएंगे कि खुद कोई तहकीक ना करे, चुप करके किसी से भी पूछ ले और अपनी जिंदगी गुजारे, कोई तहकीक उसने नहीं करनी। एक ये सूरत तकलीद की मुमकिन सूरतों में से बना सकते हैं। दूसरा यह कि बाकायदा मेहनत करे, माहिर आदमी की तलाश करें, उसके बाद बगैर दलील के उसकी बात को मान ले। एक ये सूरत। तीसरी सूरत जो हम बनाएंगे वो ये बना सकते हैं कि आलमियत का, आलिम होने का नहीं, आलमियत का यकीन हासिल करे। बाब बाब में देखे कि बाब सलात में ये शख्स आलिम है, बाब कजावत में ये शख्स जो है वो आलम है, सबसे ज्यादा माहिर है। यानी तबईज जिसको हम कहते हैं हमारी इस्तिलाह में, तबईज कहा जाता है। उनको देखकर फैसला करे। चूंकि ये तस्वर हमारे यहाँ भी पाया जाता है कि तकलीद जो है वो ये नहीं कि आपने एक की कर ली बस उसी की करनी है, तबईज के भी हमारे यहाँ फतावा मौजूद हैं। उसके बाद ये है कि नहीं, चौथी सूरत हम ये बनाए बराह रास्त आयात और रिवायात को देखे, उसके बाद फैसला करें। यानी जिसको हम अपनी इस्तिलाह में, आप मुमकिन है कोई और इसके लिए इस्तिलाह रख लें, इस्तिलाहात का कोई इसमें जो है वो तजाद नहीं है, इज्तिहाद का नाम देते हैं कि आयात और रिवायात को देखकर फैसला करता है, अब वो चाहे इज्तिहाद नाकिस हो या ताम हो। उसके बाद पांचवी सूरत हम ये बना सकते हैं कि माहिरीन की आरा जो है उसको मुलाहिजा करता है, फिर उनकी जो अदिल्ला होती है उनकी बर्रसी करता है कि इनमें ये जो इन्होंने अदिल्ला पेश की हैं, किसकी अदिल्ला मजबूत हैं और किसकी अथेंटिक और कवी हैं। छठी सूरत जो इसकी आखिरी हम बना सकते हैं वो ये कि तबईज करता है, यानी बाज मसाइल में तहकीक करता है, ठीक है, और बाज में किसी भी आलिम से पूछ कर, यानी कोई इस तरह से हम कह सकते हैं कजावत के मामलात में वो खुद जाकर अदिल्ला को देखता है, बहस करता है, लेकिन जो छोटे मोटे रोजमर्रा के मसाइल हैं उसमें वो नहीं जाता इसकी तरफ, तहकीक की तरफ, और किसी भी आलिम से पूछ लेता है और अपना उसकी तकलीद एक अंदाज से कह लें रजू, जिसे आप कहते हैं, रजू करता है। तो ये 5-6 सूरतें जो हमने बयान की हैं, आप इन 5-6 सूरतों में से किसको जो है वो मोरद तनकीद करार देते हैं, किसको कबूल करते हैं, या इसके अलावा आप कोई सूरत पेश करते हैं और वो सूरत का इनके साथ जो है वो इम्तियाज भी बयान फरमा दें। बिस्मिल्लाह। जी शुक्रिया। आपने ये तकरीबन 6 सूरत हाल पेश की हैं और आपने अपने इस सारी गुफ्तगू के आखिर में एक जुमला बोला कि जिसे आप तकलीद और मैं रुजू कहता हूं। ठीक है, तो मेरा मुद्दा जो बुनियादी तौर पे है वो यही है कि रुजू करना है, तकलीद और रुजू का फर्क समझना है कि दोनों में फर्क क्या है। आपने ये जो 6 तरीकाकार बताए, पहले आपने कहा कि किसी से भी पूछा जा सकता है, तो किसी से भी जब पूछा जा सकता है तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि आप रास्ते चलते किसी से नहीं पूछते हैं, किसी ऐसे शख्स से नहीं पूछते हैं जो किसी चीज के या किसी फन के बारे में कोई महारत नहीं रखता, बल्कि उसी से राब्ता करेंगे, उसी से पूछेंगे कि जिसका वो फील्ड है, जो उस फील्ड में काम कर रहा है, जो उसके बारे में इल्म रखता है। तो किसी से भी पूछने का मतलब, जब मैं ये कहता हूं कि आप किसी से भी पूछ सकते हैं, तो इससे मुराद ये होगा कि वो तमाम साहिबाने इल्म जो आपके नजदीक मर्जे होंगे, मेरे नजदीक मुफ्ती होंगे, किसी और के नजदीक जो है वो सिर्फ साहिब इल्म होंगे, ये तमाम लोग शामिल हैं। सिर्फ वही नहीं जिनको मराजे बना के लोगों के सामने पेश किया गया है कि ये मराजे हैं, इनमें से किसी की भी तकलीद कर लो तो फला पा लोगे। वो जो कैसे पिछली मरतबा हाशमी साहब के साथ बात हो रही थी कि जैसे अल सहाबा कल नजूम नहीं है, वैसे अल मराजे कल नजूम भी नहीं है। तो मतलब ये एक ओपन फील्ड इस अनवान के साथ है कि आप किसी भी साहिब इल्म से जो है वो रुजू कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं, तकलीद नहीं कर सकते। पहली बात जो मेरा मौकफ है मैं वो अर्ज कर रहा हूं। तकलीद का मायने क्या है? राइजुल वक्त तकलीद का मायने ये है कि आपने एक मर्जे का इंतखाब खुद करना है तमाम मराजे में से। उसके लिए आपने अपनी तसल्ली करनी है कि वो आलम है, अफका है, और उसके बाद अब आप उसके पाबंद हो गए। अब आप जो है वो किसी और की राय को, जो चाहे उस जैसा ही आलिम क्यों ना हो, दूसरे के लिए वो आलम और अफका भी क्यों ना हो, आप उसकी राय के ऊपर अमल नहीं कर सकते। जिसके आप मुकल्लिद हैं, आप उसके रुजू में ये होता है कि मैं एक से भी पूछ सकता हूं, दूसरे से भी मसले का जवाब पूछ सकता हूं, तीसरे से भी पूछ सकता हूं, किसी से भी पूछ सकता हूं साहिबाने इल्म में। किसी मतलब साहिबाने इल्म, एक बात। दूसरे नंबर पे जो है कि बगैर दलील को किसी बात को तस्लीम कर लिया जाए। तो आज जो मुरवजा तकलीद है वो क्या है?
مروجہ تقلید آپ کے اسی چیز کے اوپر ہے کہ آپ دلیل طلب کیے بغیر آپ ایک کلیرک کو، جو ریلیجیس کلیرک ہے، جسے آپ مرجع کہتے ہیں، مجتہد کہتے ہیں، آپ اس سے دلیل طلب کیے بغیر اس اعتبار کے ساتھ کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہی صحیح ہے، یہی قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہے، تو ہم اس کو بس تسلیم کر لیں گے، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ کراس لگ گیا. شخصیت کی طرف چلے گئے کہ بھئی یہ چونکہ یہ مرجع ہیں، انہوں نے 50-60 سال سے اسی کام میں وقت گزارا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، محنت کی ہے، تو یہ جو کچھ بھی کہیں گے وہ ٹھیک ہے. کیوں نہیں کرتا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی استصواب رائے میں خطا کر سکتے ہیں، معصوم نہیں ہے. یہ آپ کا اور میرا یہاں پر بالکل اتفاق ہے، معصوم نہیں ہے، کسی چیز کو سمجھنے میں ان سے خطا ہو بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بغیر دلیل کے طلب کرنا، اس لیے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ جب آپ دلیل طلب کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ وہی دلیل کسی دوسرے صاحب علم کے پاس، کسی دوسرے مفتی صاحب کے پاس، مرجع صاحب کے پاس، جامع شرائط کے پاس آپ لے جا کے اس کے ساتھ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جناب یہ دلیل مجھے ملی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے. تو میں تحقیق جو کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں؟ میں تحقیق یہ کر رہا ہوں کہ جو اس نے کہا ہے کیا دوسرا جو ہے وہ اس کی بات کی تائید کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ تحقیق ہے. ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے عام آدمی جو ہے وہ تو جان ہی نہیں سکتا، حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کے الفاظ نہیں سمجھ سکتا، گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا. بابا جو سمجھ سکتے ہیں ان سے رجوع تو کیا جا سکتا ہے نا. آپ مقلد مقید کیوں ہوتے ہیں؟ پھر یہ رجوع کرنا ہے، تقلید نہیں ہے. تقلید اور رجوع کا بنیادی فرق یہ ہے. تیسرا پوائنٹ آپ کا ہے کہ عالمیت کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے کہ فلاں اس فیلڈ میں ہے، فلاں اس میں کوئی قضاوت میں ہے، کوئی فروعات دین میں ہے، کوئی جو ہے وہ وراثت کے معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اسی طرح جو دیگر فیلڈ ہیں ان کے ہے. تو ہر ایک سے الگ الگ جو ہے اس کے اندر ہونا چاہیے. آپ نے اقرار کیا کہ آپ کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے اصولین کے درمیان کہ ایسا ہونا چاہیے. ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ کا پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے، اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے ایک چیز کے. اب یہی چیز جب آپ مثال دیتے ہیں ڈاکٹرز کی، جب آپ مثال دیتے ہیں کہ جی آپ بیمار ہیں، آپ چلے گئے، تو ہر ایک کا الگ الگ ایک موجود ہے نا. کوئی ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی جو ہے وہ آرتھوپیڈکس کا اسپیشلسٹ ہے، ہیں سارے کے سارے ڈاکٹر، لیکن اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے. اچھا یہ چیز جو ہے یہ کسی حد تک قابل قبول ہے، یہ تسلیم کی جا سکتی ہے کہ جی ایک صاحب جو ہیں وہ فروعات میں سے فلاں چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، تو ان سے پوچھا جائے ان کی تحقیق کس چیز پہ ہے. دوسرے جو ہیں وہ فلاں چیز کے، تو یہ رجوع پھر بھی رجوع کہلائے گا. صرف اسی کا نہیں ہو کے بیٹھ جانا کہ نہیں بات جو یہ کہے گا میں وہی مانوں گا، باقی کسی کی سنوں گا بھی نہیں. یہ بات. اگلی بات، آیات اور روایات سے براہ راست، آیات اور روایات سے دیکھیں قرآن حکیم کی ساری آیات جو ہیں نہ تو وہ منسوخ ہیں نہ ہی وہ متشابہ ہیں. قرآن حکیم میں محکم آیات بھی موجود ہیں، خاص طور پہ جو فرائض دینیہ ہیں ان کے بارے میں انتہائی واضح آیات موجود ہیں. عقائد کے حوالے سے بالکل واضح آیات موجود ہے. ہمیں ضرورت تب پڑتی ہے جب کسی معاملے میں متشابہ آ جائے یا جہاں پر کوئی ناسخ موجود ہو اور منسوخ کا علم نہ ہو. لہٰذا یہاں پہ یہ کہنا کہ ہر بندہ خود بیٹھ کے اس کے بارے میں کر لے، تو ایسا نہیں ہے، یہ عام انسان کے بس میں نہیں ہے. عام انسان سے مراد وہ شخص جو یہ طے کر چکا ہے کہ میں نے قرآن کے حکیم کی اوپر جو ہے وہ تفکر نہیں کرنا، میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کرنی کہ اس میں متشابہ کون سی ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، اس کی بات کرو. جو تھوڑی بہت بھی کوشش کرتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں عنوانات کے ساتھ. پھر اگلا پوائنٹ ہے آپ کی ماہرین کی آراء. ہاں ماہرین کی آراء ہیں، آپ آراء لیں گے، رائے لیں گے، رائے لیں گے تو رجوع کریں گے، رجوع کریں گے تو اب اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے. جیسے آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ تمام جامع شرائط جو آپ کے پاس مجتہدین موجود ہیں ان میں سے آپ کس کو عالم و افقہ سمجھتے ہیں، جیسے یہ حق آپ کے پاس ہے ویسے آپ کے پاس یہ بھی حق ہے کہ آپ کے ساتھ میں جب دلیل آئے گی، جب آپ کا مرجع آپ کو بتائے گا کہ اس نے کس کی بنیاد کے اوپر اپنی رائے دی ہے، تو پھر آپ جو ہے اس میں سے رائے میں سے مزید کنسلٹیشن آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ علم مسلسل بڑھتے رہنے کا کام ہے، جمود علم نہیں ہے. علم بڑھتا ہے، آپ تحقیق کرتے ہیں اور فیلڈ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو آخری پوائنٹ ہے وہ بھی تقریباً آپ کے وہ جو عالمیت کا فیصلہ جو تیسرا پوائنٹ تھا اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو لب لباب کیا ہوا میری گفتگو کا؟
लुबे लुबाब ये हुआ, पहली बात कि रुजू किया गया। उसकी मैं क्यों जोर देता हूं रुजू करने के ऊपर, क्योंकि आपके यहां तकलीद की तारीफ ही ये है कि बगैर दलील तलब किए हुए, एक आम मुकल्लद की बात कर रहा हूं, बगैर दलील तलब किए हुए अपने मर्जे के हुक्म शरई पे जो उसने बयान किया है अमल करना, ये है आपकी जो मुरवजा तकलीद है, यही है कि आप दलील तलब नहीं कर सकते, आप जो है वो बस जो फतवा आया है, जो तौज़ीहुल मसाइल में लिख दिया गया है, आप उस पर अमल करेंगे। मैं इस तकलीद का कायल नहीं, रुजू का कायल जरूर हूं। रुजू किसी भी साहिब इल्म से हो सकता है। मेरी बात मुकम्मल हुई। जी, यहाँ पे आखिरी बात से ही हम शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। हाशमी साहब, इन्होंने जो तकलीद की तारीफ की है कि आपके यहाँ ये तारीफ है कि आप बगैर दलील के, ये तकलीद की तारीफ मिन्नो अन जो इन्होंने बयान की है, हमें कुतुब में मयसर है या नहीं है? सैयद सिस्तानी ने जो तारीफ लिखी तकलीद की, सैयद अली खामनई ने जो तारीफ लिखी, उसके अंदर बगैर दलील इनके अल्फाज नहीं लिखे गए। जी काजी साहब, थोड़ा इसका पर हवाला दे दें। हाँ जी, मैं इसमें ये गुजारिश करूंगा कि आज आपके वो जो सैयद सिस्तानी है या आगा खामनाई है, वो क्या तारीफ कर रहे हैं, बात ये नहीं है। देखना ये है कि तकलीद की जो तारीफ चलती आ रही है, जो तारीफ देखें आप सैयद देखिएगा, आप बात कर रहे थे मुरवजा तकलीद की, तो मुरवजा तकलीद की तो हम इन्हीं लोगों की तारीफें देखेंगे ना, गुज़श्तगान की क्यों तारीफें देखेंगे? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें मुरवजत आप कह रहे हैं कि आज चूंकि ये वक्त के हैं तो हम इनकी तारीफ देखेंगे, तो सिर्फ ये दोनों तो नहीं है ना, सैयद सिस्तानी आगा खामनई तो दिखा दें, दीगर मराजे भी तो मौजूद है ना, उनकी भी तो लिखी हुई तारीफ को हमें देखना पड़ेगा ना। वो दिखाएं ना, वो दिखाएं, ये बगैर दलील के वाली बात किसी भी का दिखाएं, मैं अभी निकाल देता हूँ वो तारीफ। आप किसी भी लुगत की किताब में से जो तकलीद है इसकी तारीफ निकाल लीजिए, किसी भी लुगत की किताब में से। लुगत की बात हो ही नहीं रही, लुगवी तारीफ हो ही नहीं रही। आप फिर वही तजाद आपका मैं जाहिर करता हूँ। आप कहते हैं कि आपके मुजतहिद जो तकलीद, सुने, आप कहते हैं आपके जो मुजतहिद तकलीद की तारीफ करते हैं, लुगत कौन सी लुगत की किताब किस मुजतहिद ने लिख के तारीफ की है, बताएं। लुगवी मानी की तो बात ही नहीं हुई। आप हमें पेश कर दें बगैर दलील के मुजतहिद के फतवे पे अमल करना ये तकलीद है, फलां मुजतहिद ने ये कहा है, बिस्मिल्लाह मोमिनीन देख लें, हसनैन काज़मी साहब ने एक बात की और उसकी साबित हो गई। मुझे निकालना पड़ेगा, असल में लैपटॉप में खोलना पड़ेगा, एक मिनट ठहरिएगा, मैं देखता हूँ। आप वो जो जी खोल आपके आयतुल्लाह खामनाई साहब हैं, उनकी तौज़ीहुल मसाइल मेरे पास पड़ी है यहाँ पे अभी, और आज से 30 साल पहले की। मैं देखता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ। जी देख लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा इनका जो पॉइंट है ना कि हम जो है वो रुजू में आलम पर क्यों रुक जाते हैं, आलम पर रुक जाना ये इनको अच्छा नहीं लग रहा कि आलम के ऊपर रुकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर भी आप बात, आलम एक ही, वो भी आलम जिसे आपने समझा कि आलम एक ही होता है, आलम एक ही होता है, आलम एक, आलिम बहुत होते हैं, आलम एक ही होता है अजीज मन। तो यही तो मेरा सवाल है मेरी जान, यही तो मैं पूछता हूं, आपका आलम और अफका दूसरे के लिए आलम और अफका क्यों नहीं रहा? होना तो एक ही चाहिए। फिर ये तमाम राज्य में तो मुंतखब करें ना। किसने कहा एक होना चाहिए? आपको किसने कहा? सॉरी, ये किसने कहा आपको कि मेरा आलम जिसको मैं, जी हाशमी साहब बिस्मिल्लाह। हमने शुरू में अर्ज किया है कि आप खुद तहकीक करें। इमाम अलैहिस्सलाम की जो रवायत हमने पढ़ी थी गुज़श्ता में, एक फ़कत वो मकबूला उमर इब्न हंज़ला नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रवायात हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि आप आलम और अफ़का की बात को ले लें, दूसरी की बात को छोड़ दें। आलम और अफ़का के बारे में आपने तहकीक करनी है। हसनैन काज़मी साहब ने तहकीक की आलम और अफ़का के बारे में, इनके लिए फ़र्ज़ करें साबित हुआ कि आयतुल्लाह वहीद खुरासानी साहब जो हैं वो आलम है, तो ये उसी पे रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इमाम का हुक्म है कि आलम और अफ़का पे रुकना है। आगा शहबाज नकवी साहब ने तहकीक की आलम और अफ़का के बारे में, इनके नज़दीक आगा सैयद अली खामनई आलम साबित हुए, ये उसी पर रुक जाएंगे। मैंने तहकीक की, मेरे मुताबिक सैयद सिस्तानी आलम साबित हुए, मैं उसी पे रुक जाऊंगा। नहीं, यहीं पे रुकी है ना, यहीं पे रुकी है, यही तो मेन मुद्दा है, यही तो मेन सवाल है। मैंने तहकीक की वहीद खुरासानी, आपने तहकीक की आगा सिस्तानी, शहबाज नकवी ने तहकीक की आगा खामनई। हमारा जो आलम और अफ़का है वो हमारे लिए अपना अपना है।
عالم و رفقہ ہو، یا تو یوں کہیے کہ جتنے مراجع موجود ہوں ان میں سے کوئی ایک عالم و رفقہ سب نے تسلیم کر لیا، جیسے آپ نے ولی الامر تسلیم کر لیا، آغا خامنہئی جو ہے وہ ولایت فقیہ جو ہے ان کے پاس ہے اس وقت، اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر تو میں آپ کی بات مانوں۔ دیکھیں ولایت اس پہ فقیہ چلتے ہیں، اس پہ آتے ہیں ہاشمی صاحب اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، آپ اس کو پوائنٹ کر لیں، تقلید کی تعریف وہ اوپن کر کے بیٹھے ہیں، ذرا ان سے وہ پوچھ لیں ذرا ایک منٹ، ایک چیز کلیئر ہو پھر آگے بڑھتے ہیں، آج کلیئر کرنی ہے ایک چیز، آج ہم یہ چاہتے ہیں لاسٹ سیشن ہو اور اس پہ جو ہے نا کوئی چیز بھی، کوئی مغالطہ، کوئی پوسٹ مارٹم کی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ بے فکر رہے، وہ پوسٹ مارٹم آپ کے لیے نہیں تھا۔ نہیں ویسے حضرات تفنن بات جیسے کی آپ ہے۔ کے پاس آیا نا یہ سارا کچھ، مجھے تقی ہاشمی صاحب کی بڑی بڑی تحریریں مجھے لوگوں نے ان باکس میں بھیجی ہیں، جس میں تقی ہاشمی صاحب نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں، کچھ لکھا ہوا میرے پاس بھی آئی ہیں کہ یہ دیکھیں جی آپ کی گفتگو میں سے تقی ہاشمی صاحب نے یہ نتیجہ نکالا۔ ٹھیک ہے بھائی، حق ہے، اپنا اپنا جو مرضی کہیے، اپنا اپنا رائے ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات تھوڑی ہے۔ نہیں میں نے حضرات تفنن بات کی ہے کہ آپ دوبارہ کریں پوسٹ مارٹم، آپ نہیں وہ جن کا میں روزانہ کرتا کی ہوں بنیاد پہ کریں۔ آج بھی ایک صاحب کا کیا، وہ بھی اتفاق سے آپ ہی کے ساتھ تشریف فرما ہے، میرا خیال ہے اصغر نقوی صاحب نام تھا اس کا، شہادت ثالثہ کے عنوان سے، جی آج کیا ان کا اس پہ بات کریں گے، اختتام پہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ان کو بلا لیں، شاہ صاحب شہباز صاحب، ان کو آخر پہ بلا لیجئے گا اگر وہ نہیں فارغ اگر ہیں وہ تو۔ پیش آئے تو ان کے نہیں، میں ان کے ساتھ جیسے آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، شہباز صاحب کے ساتھ پورا ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اسی عنوان پہ کریں گے۔ جی وہ ڈن ہو چکا ہے کاظمی صاحب سے، بس یعنی اچھا انشاءاللہ ان سے یہاں واٹس پہ ایپ پہ بات ہو جائے گی اس پہ تفصیلی۔ جی یہاں پہ اب چونکہ وہ تعریف اس طریقے سے نہیں لکھی ہوئی، یہ توضیح المسائل ہے، ٹھیک ہے جی، اور میں اس کو آپ کو اس کا فرسٹ پیج بھی دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کی توضیح یہ مسائل آغا خمینی کی، آغا خمینی کی، اچھا وہ صحیح، ہماری تو نہ ہوئی نا، تو گزشتہ ہو گئے۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، یہ تو دیکھ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں آغا خمینی جی صاحب کی ہے، ٹھیک جی ہے۔ اس کو آپ بائش کہیں گے، پہلی بات ہے، چلیں دکھائیں تاریخ تو دکھائیں۔ اچھا تاریخ دیکھ یعنی لیں آپ ہاشمی صاحب ایک مرتبہ۔ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہر دور کا مرجع تقلید کی تعریف جو کرے گا بس وہی رائج ہوگی جو پیچھے فقہا نے تعریفات کی ہوں گی، یا جو لغت میں موجود ہوں گی، جو لغوی یا اصطلاحی تعریف ہوگی وہ اپلیکیبل نہیں ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے؟ ذرا مجھے کلیئر کر دیجیے گا، پھر میں یہ پڑھتا ہوں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے تعریف کہ دیکھ لیں اس کے بعد کمنٹ دیجیے گا۔ دیکھیں شاہ صاحب، معذرت میری جی بات، جی میرے کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی مروجہ تقلید کو ہٹ کر رہے ہیں نا، کہ مروجہ تقلید، مروجہ نظام مرجعیت، تو وہ انہی کا ہوگا جن کا چل رہا ہے۔ اب دوسرا سیشن ہمارا اس پہ ہوگا کہ گزشتگان نے جو تعریفیں کی ہیں اس کے اندر یہ باتیں ہیں، تو ان کا کیا مطلب ہے، وہ الگ موضوع ہوگا، یعنی ہم دو موضوع رکھ سکتے ہیں۔ فی الحال آپ نے موضوع رکھا ہے کہ ابھی جو موجودہ تقلید ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں۔ ہاں مروجہ تقلید، گزشتگان کی تقلید، ان کے ہاں کیا تعریف تھی اس کے اوپر بھی ہم نے بات ہی نہیں کی، وہ الگ سے بات کریں گے۔ چلیں تعریف دیکھ لیں، تعریف ملاحظہ تو کریں انہوں نے کیا کی ہے۔ اچھا یہاں پہ وہ اس طریقے سے وہ جو تعریف میں عرض کر رہا ہوں کہ تقلید جو ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن 7ویں نمبر پر آغا خمینی لکھ رہے ہیں اگر مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ دے تو اس کی تقلید کرنے والا اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جو بات میں نے عرض کی تھی، جی میری ایک منٹ مکمل کر لیں، وہ مکمل کرنے دیں ان کو۔ جی قاضی صاحب کنٹینیو کریں۔ اور ہاں اگر مجتہد عالم فتویٰ نہ دے اور یہ کہے کہ احتیاطاً اس طرح عمل کرنے میں، مثلا یہ کہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نماز کی آگے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے تقلید کی وہ جو لغوی یا اصطلاحی ہے وہ اس کے دیباچے میں انہوں نے آغا خامنہئی نے نہیں لکھی ہوئی۔ اب یا میرے پاس جو دوسرا حل ہے وہ یہ ہے کہ میں آغا سیستانی یا دیگر جو مراجع آپ کے ہیں جو اس وقت حاضر موجود ہیں ان کی توضیحات المسائل جو ہے وہ نکالوں اور اس میں سے دیکھوں۔ یہ ہم پینڈنگ کر لیتے ہیں آپ کے پاس ہوں گے اگلے سیشن کے لیے کہ اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر دلیل طلب کیے ہوئے ایک ایسے شخص کی جو مرجع ہے، جسے آپ مرجع کہتے ہیں، بغیر دلیل طلب کیے ہوئے کسی شخص کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے دین میں ایسا عمل کرنا ایسے شخص پر کہ جس کی اطاعت اللہ نے آپ پر فرض نہ کی ہو، یہی تقلید جو ہے اس کی تعریف ہے، لغوی بھی اصطلاحی بھی۔ اب آپ کا آج ایک نیا نقطہ نظر میرے سامنے آیا ہے کہ ہر دور میں تقلید کی نئی تعریف ہوتی ہے اور جو اس وقت موجود ہوگا اس کی تعریف کنسیڈر ہوگی، پچھلے گولی مارو۔
ٹھیک ہو گیا, پتہ لگ گیا. ہاں جی قاضمی صاحب جی جی ہاشمی صاحب آپ کریں بات. جی ہاشمی شاہ صاحب, صاحب جب آپ موضوع معین کرتے ہیں نا کہ مروجہ تقلید, تو ہم اس میں مروجہ لوگوں کو دیکھتے ہیں, گزشتگان کو نہیں دیکھتے. آپ موضوع تقسیم کیجئے, آپ کہیں کہ میرا اعتراض ابھی مروجہ پہ نہیں ہے, گزشتگان پہ ہے, تو پھر ہم گزشتگان کو لے کر آئیں گے. اگر آپ کہیں کہ نہیں میرا مروجہ صحیح چل رہا ہے نظام, جو گزشتہ لوگ لکھتے تھے وہ غلط ہے, یوں کر کے تقسیم کریں گے نا چیزوں کو, اسٹیپ پہ اسٹیپ کریں گے, تو اس سے ہم زیادہ سیکھ سکیں گے اور ایک چیز کی طرف بڑھ سکیں گے. اگر ایک چیز کی کھچڑی پکا دیں گے, لغت کی کھچڑی بھی پکا دی, گزشتگان کی کھچڑی پکا دی, ساری چیزیں, یہ تعریفیں نہیں کیوں آپ مختلف دیکھیں ہوتی ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہاشمی سنیے ایک سیکنڈ میری بات سنیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گزشتگان کا بھی تذکرہ کر دیا, مروجہ کا بھی تذکرہ کر دیا, اور فلاں, اور یہ کہہ کھچڑی رہے ہیں میں کہ نے نہیں پکائی میرے بھائی, یہ کھچڑی اور میں کہہ نے رہے نہیں ہیں پکائی کہ موضوع مربجہ ہے, اور کہہ رہے ہیں یہ کہ میرا کھچڑی, موضوع مربجہ تقلید ہے. سنیے میری بات مکمل ہو جانے دیجیے گا, پھر بولیے گا. میں اجازت لے کے بولتا ہوں, آپ کے درمیان نہیں بولتا. یہ کھچڑی میں نے نہیں پکائی ہوئی, یہ کھچڑی آپ لوگوں نے پکوائی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تقلید کی آج کی تعریف اور ہے, اور جو گزشتہ تھے انہوں نے تعریف اور کی تھی. ہم گزشتہ کی تعریف کے مکلف نہیں رہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کا ہمارا مرجع کیا کہہ رہا ہے. یہ آپ کھچڑی پکا رہے ہیں, ورنہ اصول تو یہی ہے کہ کسی بھی کلیئر ہے شے کی بات, لغوی اور اصطلاحی تعریف جو ہے وہ مرقوم ہوتی ہے, لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور اسی کے مطابق آگے ساری گفتگو چلتی ہے. آگے اس کی توضیحات جتنی مرضی کر لیں, لیکن ہر لفظ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ایک ہی ہوتی ہے جو مسلسل چلتی آتی ہے. یہ کھچڑی سرکار میں نے نہیں پکائی. اور اس میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگلا جو سیشن ہمارا ہوگا اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو آج آپ نے مروجہ سے مراد لیا کہ جو آج کے دور کے مرجع ہیں, نہیں, مروجہ سے مراد یہ تھا کہ آج جو تقلید کی جا رہی ہے, جس عنوان سے کی جا رہی ہے, وہ اسی پیٹرن پہ ہے جس پہ ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی میں واضح کرتا ہوں. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس پہ بات کریں گے. بات سب آگے نکلے. جی تقلید مربجہ فقہا جو میں نے جی پڑھا ہے, میں ناظرین, ایک ہمارے ناظرین جو ہیں جی مربجہ جی فقہا جی کو جو میں نے پڑھا ہے اور پڑھایا ہے, ان میں جو فقہا تقلید کی تعریف کرتے ہیں, اس کے اندر جو نقطہ اشتراک ہے کہ هو العمل علی فتوی المجتہد, کہ تقلید ہم کہتے ہیں کہ فقیہ کے فتوے پہ عمل کرنا, اس سے ہم تقلید کہتے ہیں. اس میں بغیر چونو چرا, بغیر دلیل وغیرہ کے الفاظ نہیں لکھے ہوئے. ٹھیک ہے, آج کے فقہا کی یہ جو تعریف ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے آپ مکمل پیش کر دیں. کاظمی صاحب آپ سے کہا, آپ مکمل پیش کر دیں. آپ سے ہم نے کوئی اس چیز پہ وہ نہیں کیا. میں لنک بھیجوں آپ کو کھول کے, صحیح ثانی کی ویب سائٹ سے, تعریف تقلید کی. نہیں, میں آپ بات کر رہے ہیں کہ میں دیکھیں میں نے دیکھ چکا ہوں, میں دیکھ چکا ہوں, نہیں ہے یہ الفاظ نہیں ہے, میں بھی دیکھ چکا ہوں. بات کر رہے ہیں نا, مجھے تو باقیوں کو بھی اگر مجھے یہ علم ہوتا یا مجھے یہ اس چیز کا اندازہ ہوتا کہ اس انداز سے بھی گفتگو یہ ہوگی, تو میں وہ تمام چیزیں لے کے بیٹھتا جو اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ لے کے بیٹھوں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہم بھی کچھ نہیں لے کر بیٹھے, ہم بھی کچھ نہیں لے کر میرے بیٹھے. پاس بھائی ہم اپنے مطالعے کی بنا پر بات کر رہے ہیں. کاظمی صاحب ایک نقطہ یہیں پہ میں بیان کروں گا, جب آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو کم از کم میں اگر کوئی بات کروں گا تو میں کہوں گا جی یہ فلاں بندے نے یہ چیز لکھی ہے, میں ایسے مفروضہ قائم نہیں کروں گا جی یہ تقلید کی تعریف ہے. اور ناظرین نے بھی یہ ملاحظہ کیا ہے کہ کاظمی صاحب نے جو تقلید کی اور مروجہ لفظ استعمال کرتے ہیں. جی میں کمپلیٹ کر لوں اپنی بات, آپ ڈھونڈ لیں تب تک ڈھونڈ لیں, میں بات اپنی مکمل کروں. جی جو انہوں نے تقلید کی تعریف کی وہ یہ کہ کسی بھی مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنا بغیر دلیل طلب کیے, اسے آپ دلیل طلب کرنے کا حق بالکل نہیں رکھتے. یہ انہوں نے تعریف بیان کی, اور چونکہ لفظ مروجہ بھی وہ انہوں نے استعمال کیا, تو مروجہ کا اب وہ خود چونکہ لغت پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ جو لغوی اصطلاحی تعریف ہر دور میں ایک رہتی ہے, تو مروجہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو رائج ہے. ٹھیک ہے, جو رائج ہے تو ان کا انہیں دکھانا ہے, وہ انشاءاللہ دکھائیں گے. آغا سستانی اور رہبر معظم کا تو میں نے خود بھی ابھی چیک کیا, مجھے یہ لفظ نہیں ملے. شاید ان کے پاس جو ایڈیشن ہے اس میں کسی نے ان کے پاس یہ الفاظ موجود ہو, تو ہمارے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ آغا صاحب پیش کریں گے, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اور پھر ایک اہم لفظ, جب آپ کہتے ہیں نا کاظمی صاحب, جسے آپ مرجع کہتے ہیں, اچھا تو یہ بتائیں آپ بھی رجوع کرتے ہیں, جس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں اس کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ یہیں پہ رک جائیے گا. جس کی طرف رجوع کیا یہ جائے گا, سوال جس کی طرف جی جی رجوع کیا جائے گا, تقلید نہیں, رجوع کیا جائے گا, وہ جی جی آپ کا لفظ مرجعیت بذات خود میرے موقف کی تائید کرتا ہے کہ اس سے رجوع کیا جاتا ہے, تقلید نہیں کی جاتی. تقلید قلد سے ہے, نہیں, وہ آپ اس کو پابندی کیا ہے. کہیں گے؟ نہیں کیا کہیں گے, وہ تعریف رجوع پوچھ رہا میں کرنا, آپ سے, اسے کیا کہیں گے لغت میں؟ رجوع نہیں, کرنا, جس کی اور طرف کیا جا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟
بھائی میں پوچھ رہا ہوں جس کی عام طرف زبان رجوع میں کیا تو جا اسے رہا ہے. مرجعی کہیں گے نا، جس سے رجوع کیا جا رہا ہے وہ مرجعی کہلائے گا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر مرجع ہے میرا، ڈاکٹر کے پاس گیا تو میرا مرجع ہے، یہی حکیم پوچھنا کے تھا، پاس یہی گیا پوچھنا تھا. مرجع ہے، اس میں کوئی نائی کے پاس بال کٹوانے گیا تو میرا مرجع ہے. جی میں ہے اس یا پہ نہیں؟ کوئی اختلاف نہیں کر، میں آپ سے صرف پوچھ رہا تھا اس کو کیا کہیں گے. میں یہی پوچھ رہا تھا آپ سے. جی صحیح ہے یہی جی، تو اس کو بھی بات مرجع ہے، یہ کہتے تو میں نے ہیں جن کی طرف یہی رجوع کرتے ہیں. شہباز نقوی، یہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر لفظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہوتے ہیں. مرجع ڈاکٹر بھی مرجع، بال کاٹنے والا نائی بھی مرجع، جوتی گانٹنے والا موچی بھی مرجع. لیکن یہی لفظ جب آپ اپنے عالم اور افقہ علماء کی طرف لے کے آئیں گے تو یہاں پہ اب اس کا مفہوم وہ والا مرجع نہیں رہے گا جو نائی کا یا موچی کا یا ڈاکٹر کا مرجع ہے. اسی لیے تو لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کی جاتی ہے نا. اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے. آج کیا آپ کے آغا سیستانی، آغا خامنہئی کیا تعریف بیان کر رہے ہیں؟ میرا مسئلہ وہ نہیں ہے. مجھے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اصطلاحی تعریف کیا ہے، لغوی تعریف کیا ہے. اتنے عرصے سے جو 750 سال سے مرجعیت چل رہی ہے، اس کا بلکہ ورلڈ اوور کہنا چاہیے ہر مکتبہ فکر میں لفظ تقلید کا معنی کس نے کیا بیان کیا. اس کے بعد پھر میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آغا سیستانی صاحب نے کہا کہ صرف فتوے کی طرف رجوع کرنے کا نام تقلید ہے، تو میں یہ حق رکھتا ہوں، میں کہوں گا سرکار یہ نامکمل تعریف ہے، تعریف کو مکمل کریں. اگر صرف فتوے سے رجوع کرنے، کسی کا فتویٰ مان لینے کا نام تقلید ہے تو وہ جو اس کے بیچ کے اندر جو دیگر اس کے لوازمات ہیں، جو شرائط ہے، وہ کدھر گئیں؟ وہ تو شرائط میں کون سی ہے، شرائط؟ تعریف تھوڑی ذکر کی جاتی ہیں. دیکھیں ایک آپ چیز کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، پھر آپ اس کی شرائط بیان کرتے ہیں. تقی ہاشمی، شرائط کا معنی کیا ہے؟ شرائط جو میں نے یہ لفظ بولا اس کا مطلب کیا ہے کہ جی آپ نے تقلید جب کی تو اس کی شرائط کیا ہے؟ بابا محترم تقلید دیکھیں، جب آپ بولو، اگر آپ سے کوئی پوچھے گا نا پارلیمانی نظام کیا ہوتا ہے تو آپ اس کی 4 لائنوں میں تعریف کر دیں گے. باقی اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا، شرائط کیا ہوں گی، کتنے صدر ہوں گے، کتنے جو ہے وہ کونسلر ہوں گے، یہ بات کی چیزیں ہیں. شرائط بات کی چیز ہوتی ہے، تعریف اور چیز ہوتی ہے. لیکن چلیں تعریف ہم جامع کریں گے نا. آگے تھوڑا آگے نکلیں، آپ کے 2 نکات اور بھی میرے سامنے ہیں، ان کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. تو میری یہ بات انشاءاللہ آپ اگلے تعریف لے کر آئیں گے کہ مروجہ فقہا جن کی تقلید ہو رہی ہے، انہوں نے تقلید کی تعریف کے اندر یہ مینشن کیا ہو کہ آپ حق نہیں رکھتے دلیل طلب کرنے کا، یہ آپ حوالہ لے کر آئیں گے اور ہمیں دکھائیں گے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں گے. ہم مزید جی آگے بالکل نکلتے ہیں. ہوگا. اگر آپ تھوڑی دیر صبر کریں تو میں ابھی نکال لیتا ہوں. جی نکال رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں، چلے نکالنے دیں، تعریف نکال رہے ہیں. میں تب تک کمنٹس میں برادران کو دیکھ لیتا ہوں. جی کافر شیعہ کافر، ماشاءاللہ. شاہد افریدی، کیا بات. ویسے لوگ خام ہماری گفتگو میں آ کے چیخے مارتے ہیں. چلیں اپریشیٹ کر رہے ہیں نعرہ لگا کے ہماری اس میں. مجھے چونکہ کمنٹ شو نہیں ہوتے اس لیے میں اس کے عنوان سے کچھ کہہ نہیں سکتا. جو بھی کہہ رہے ہیں ان کی مہربانی ہے. آپ کی عبد بھی المجید مہربانی سرگانی ہے. صاحب، مجھے ایک ایک کی اب وہ کھولنی پڑنی ہے. تو اگلے سیشن میں رکھ لیتے ہیں نا، پینڈنگ کر اگلے لیتے ہیں. سیشن میں آپ رکھ لیں، انشاءاللہ میں اپنا ہوم ورک کر کے آپ کو ساری چیزیں کوشش کروں گا کتابی لے آؤں. چلیں ٹھیک ہے جی بہت اچھا ہو جائے گا. ہاں جی بہت اچھا ہو جائے گا. وقت چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وقت جو ہے وہ مومنین کا بھی قیمتی ہے، آپ لوگوں کا بھی وقت بہت قیمتی ہے. اگلے سیشن میں ناظرین، کیونکہ نیچے بھی کمنٹس آ رہے ہیں کہ کاظمی صاحب وہ تعریف پیش کر دیں. جی اگلے اس میں انشاءاللہ سیشن میں جو ہے وہ کاظمی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تقلید کی جو انہوں نے جن الفاظ میں تعریف کی ہے وہ تعریف وہ بیان کریں گے. آج سستانی صاحب اور رہبر معظم کی تعریف میں نہیں یہ چیز ملی، اور وہ انہوں نے کہا کہ خمینی صاحب نے تعریف کی ہے، ان کی کتاب دکھائی، اس میں بھی مال اسف شدید جو انہوں نے تعریف بیان کی وہ نہیں مل سکی.